म्यूट कर दीजिए सब। हाँ म्यूट कर दें? नहीं नहीं, म्यूट करना मुनासिब नहीं, आप लोग अपनी आवाज खुद बंद रखें, या म्यूट कर दूं? जी जी सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ। और क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फअहलन व सहलन बिकुम फी हादिहिल मजमुआ अल मुबारका फी दर्स अल मुवत्ता अल अव्वल। ये मुवत्ता का पीरियड है। आप तमाम लोग अब तक हदीस की मुख्तलिफ किताबें पढ़ते आए होंगे। आज ये जो दर्स है, इसमें भी हदीस की एक मशहूर किताब मुवत्ता हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुवत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मशहूर किताब है, मशहूर मारूफ किताब है। लेकिन इससे पहले कि मुवत्ता का आगाज़ किया जाए, अपनी पुरानी रविश को सामने रखकर कुछ तमहीदी बातें आप लोगों के सामने पहले दर्स में कहना ज़रूरी है, ताकि मुवत्ता का जो मकाम है वो वाज़े हो सके। और इंशाअल्लाह मुवत्ता के बारे में और मुवत्ता के मुसन्निफ़ के बारे में और मुसन्निफ़ का मुवत्ता के अंदर मनहज क्या है, इसके बारे में इंशाअल्लाह तफसील के साथ बताने की कोशिश करूँगा। अब से पहले आप लोगों ने जो हदीस की किताबें पढ़ी हैं, उन तमाम के अंदर ये चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि हदीस की किताब, जो ख़ास किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब की अहमियत क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी होगी, आप लोगों ने अबू दाऊद पढ़ा होगा, इसी तरीके से आप लोगों ने बुलुगुल मराम पढ़ा है, इसी तरीके से आप लोगों ने नसई पढ़ा है। तो ये अलग अलग हदीस की किताबें हैं और हर एक का अलग अलग एक तमय्युज़ है। तमय्युज़ यानी हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी या अलग अलग अपना एक अपनी अलग एक पहचान, अपनी अलग अपना एक अलग इम्तियाज़, और ये हर किताब के अंदर होता है। कोई ये ना समझे कि कुतुब सित्ता कहा जाता है जब, तो हदीस की 6 किताबें हैं, 6 की 6 किताबें बिल्कुल हदीस की किताबें हैं और कुछ नहीं। हदीस की किताबें ज़रूर हैं, लेकिन उनमें से हर मुसन्निफ़ का अपनी तसनीफ़ में अपना ख़ास तरीक़ा है, अपनी ख़ास तरजीहात हैं, अपनी ख़ास पहचान है। और इसी चीज़ को बतलाने के लिए, इसी चीज़ को उजागर करने के लिए अलग अलग हदीस की किताबों को पढ़ाया जाता है। बसा औक़ात ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक ही किताब, हदीस के अंदर आप जानते हैं ढेर सारी किताबें होती हैं। किताबुत तहारा है, किताबुस सलाह है, किताबुल हज है, किताब सौम रमज़ान या किताब रमज़ान है, किताबुस सौम है, तो किताबुल बुयू है, अलग अलग किताबें होती हैं। बसा औक़ात आपको ऐसा भी लगा होगा कि एक ही किताब एक से ज़ायद हदीस की किताबों में आपको पढ़ने को मौका मिल रहा है। मिसाल के तौर पर किताबुत तहारा है। किताबुत तहारा आपने बुलुगुल मराम के अंदर भी पढ़ा होगा, किताबुत तहारा आपने हदीस की किसी और किताब में भी पढ़ा होगा, तिरमिज़ी के अंदर या अबू दाऊद के अंदर। कौन सा हिस्सा दाखिल है किस किस जमात में और कौन से तलबा कहाँ कहाँ से पढ़ करके आए हैं, ये तफसीर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ ऐसी हुई होगी, आप खुद देखेंगे। किताबुस सलात ही है, किताबुस सलात आपने हदीस की किसी और किताब में भी पढ़ा होगा और किसी और दूसरी किताब में भी उसको पढ़ा होगा। किताब मुकर्रर होने के बावजूद आपने महसूस किया होगा और आपके असातिज़ा ने आपको बताया होगा कि किताबुत तहारा बुलुगुल मराम के अंदर और किताबुत तहारा इमाम तिरमिज़ी के यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है। यकीनी तौर पर दोनों के अंदर फ़र्क होगा। अगर अहादीस
بعین ہی وہی احادیث بھی مقرر آ جائیں، تب بھی دونوں مصنفین کے اپنے اپنے منہج کے اعتبار سے اس کی الگ الگ وشیشتائیں، ان کی الگ الگ خصوصیات، الگ الگ اس کا امتیاز ہوگا، اور اس چیز کو سمجھنا ازبس ضروری ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے یعنی حدیث کی جو سبھی حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن حدیث کی کون سی کتاب کیا پہچان رکھتی ہے اس اعتبار سے، جیسے کتب ستہ کے اندر صحیحین آپ کہتے ہیں صرف امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح کو، اور اس کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں ان کو آپ سنن کہتے ہیں۔ واضح ہے، یہ تو مشہور نام ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری اور امام مسلم میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں صحت کے اعتبار سے ایک درجے پر ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا دونوں کا منہج ایک ہی ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ بخاری کی اپنی شناخت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی شناخت ہے۔ بخاری کی اپنی پہچان ہے، اپنی اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات کو سامنے رکھ کر کے متقدمین ہی کے زمانے سے ایسے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے مسلم کو بخاری پر فوقیت دینے کی کوشش کی۔ آپ اگر دیکھیں گے تفصیلات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر آ جائیے سنن کے اندر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنن اربع یعنی نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ تینوں ایک درجے پر ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ صحت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام نسائی سب پر فائق ہیں۔ اچھا، امام نسائی اور امام ترمذی حدیث کی کتابوں کے اندر دونوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام نسائی کی شناخت دوسرے حوالے سے ہے، فن رجال کے اعتبار سے۔ امام ترمذی فن علل کے ماہر ہیں۔ اس کے علاوہ فقہی اعتبار سے امام ترمذی کا جو تمیز ہے اور اپنے زمانے کے علماء کا عمل جو ذکر کرتے ہیں وہ، یہ امام ترمذی کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ، انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے احادیث کی تعداد، اس میں بہت ساری، اور سنن اربع کے اندر عموماً آپ جانتے ہیں کہ صحیح اور ضعیف دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جو بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اگر کتاب مقرر بھی اس کے اندر پڑھی جائیں، ابواب مقرر بھی پڑھے جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں کے اندر آپ جو ہے دونوں مصنفین کا الگ الگ طریقہ کار، الگ الگ منہج، اور الگ الگ جو ان کی شناخت ہے، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اسی سمجھنے کے لیے اس اعتبار سے الگ الگ کتابیں، حدیث کی کتابوں کو الگ الگ داخل کیا گیا ہے۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد میں آتا ہوں اصل موضوع پر۔ موطا کا کیا مقام ہے؟ موطا کا کیا مقام ہے احادیث کی کتابوں میں؟ آپ جانتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سبھی کتب ستہ کے مصنفین سے مقدم ہیں۔ موطا مالک اس وقت لکھی گئی ہے جب حدیث کی 6 کتابوں میں سے کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اور موطا، اشتیاق آ گیا، آپ کے ساتھی دستک دے رہے ہیں دروازے پہ۔ تو اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہاں، موطا جو ہے امام مالک رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور امام مالک آپ جانتے ہیں کہ ائمہ اربع جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ مطلب یہی 4 امام ہیں جن کی تقلید درست ہے، اور بقیہ ائمہ کی تقلید اب باقی نہیں رہ گئی۔ تقلید کا موضوع ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جائز ہے، ناجائز ہے، درست ہے، نادرست ہے، لیکن یہ بات یہاں وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ یہ 4 ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، یہی 4 امام نہیں تھے جن کے مذاہب تھے، بلکہ بہت سارے اور دیگر ائمہ کرام تھے جن کے مذاہب موجود تھے۔ ابراہیم نخعی وغیرہ کا ذکر آتا ہے، اور دیگر بہت سارے لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ لوگ تھے جن کے مذاہب باقاعدہ رائج تھے۔ تو انہی مشہور ائمہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ اشتیاق، آواز آ رہی تم تک ہماری؟ اشتیاق، مجھے سن پا رہے ہو؟
اشتیاق ہماری آواز آ رہی ہے تم تک؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. ارے تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو اللہ کے بدنے؟ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ موطا جو ہے وہ حدیث کی صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے. جب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی بھی نہیں تھی، اس وقت موطا لکھی گئی تھی، اور عباسی خلیفہ نے چاہا تھا کہ اس کو اسلامی خلافت کا دستور بنا دے، اور تمام کے تمام جو مناطق ہیں، جو علاقے ہیں، اس میں موطا کو بھیج کر کہا جائے کہ اسی کے مطابق فیصلے لیے جائیں. لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے روک دیا، منع کر دیا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ان کی بات چلے اور بقیہ جو ائمہ متبوعین ہیں یا جو بڑے بڑے فقہا ہیں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے یہ واحد امام ہیں جو مدنی ہیں، یعنی مدینہ طیبہ کے ہیں، یہیں ان کی ولادت ہوئی، یہیں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے اپنی زندگی مدینہ طیبہ کے اندر گزار دی اور درس و تدریس کے اندر گزار دی. آپ جانتے ہیں بہت مشہور امام ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کی موطا کے تعلق سے کچھ نوٹس آپ لوگوں کے حوالے کر سکوں، تاکہ وہ چیز آپ لوگوں کے لیے مراجعے میں آسانی ہو انشاءاللہ. یہ زیادہ موطا کی بہتر رہے گا. خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے نہ صرف یہ، دھیان سے سنیے گا، موطا کی خصوصیات بیان کرنے جا رہا ہوں. موطا حدیث کی دیگر کتابوں سے کئی معنوں میں الگ ہے. اس کا اپنا ایک الگ امتیاز ہے، اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے. وہ کیا ہے کہ موطا کی کتاب یہ صرف حدیث کا مجموعہ نہیں ہے، یہ صرف حدیث کا مجموعہ نہیں ہے. اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کو اور فقہ کو دونوں کو جمع کیا ہے. حدیث کو اور فقہ کو دونوں کو جمع کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اصل میں احادیث کو مرتب کیا ہے فقہی معاملات کو سمجھانے کے لیے، فقہی معاملات کو، اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ خبیر کہے جا سکتے ہیں. اسی لیے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکیلے محدثین کے اندر اکیلے یہ مصنف ایسے ہیں جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور فقیہ بھی ایسے ویسے نہیں. 4 جو مشہور فقہائے متبوعین ہیں ان میں سے ان کا نام شمار کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بیک وقت فقیہ بھی ہیں اور بیک وقت محدث بھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب فقیہ ہیں تو اپنی فقہ کا جو اثر ہے وہ ان کی حدیث کی کتاب میں ظاہر ہے کہ وہ دکھائی دے گا. اسی لیے امام مالک کی موطا کے اندر حدیث اور فقہ دونوں جمع ہے. عملی پہلو پر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے، جو معاملات ہیں ان پر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے. اچھا، اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کی ایک دوسری خصوصیت جو اور کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گی وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اہل مدینہ کے عمل کو بھی حجت مانا ہے. اہل مدینہ کے عمل کو بھی ایک دلیل تسلیم کیا ہے. کسی بھی معاملے میں اگر مختلف رائے ہیں اور اہل مدینہ کسی ایک خاص رائے پر عمل کر رہے ہیں تو امام مالک بقیہ صریح دلیل نہ ہونے کی صورت میں اہل مدینہ یعنی مدینہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کے باشندگان، وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں کے جو مفتیان ہیں، وہاں کے جو فقہا ہیں، وہاں کے جو محدثین ہیں، ان کے عمل کو وہ حجت مانتے ہیں. یہ صرف موطا کے اندر آپ کو ملے گا، بقیہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کیجئے کہ عمل اہل مدینہ جب کہا جائے تو اہل مدینہ کی عوام الناس نہیں مراد ہوتے. اہل مدینہ کے علماء، فقہا، مفتیان، محدثین، وہاں کے اہل اختصاص، اہل شورا، اہل حل و عقد، وہ لوگ مراد ہوتے ہیں. تو ان کا جو عمل ہے اس کو امام مالک رحمہ اللہ دلیل مانتے ہیں، اور اسی لیے جہاں پر جس مسئلے میں ان کو صریح دلیل نہیں ملتی ہے
وہاں ان کے لیے یہ دلیل بھی یہاں وہاں پر وہ اس دلیل کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کی ان سب کے شواہد انشاءاللہ جب ہم کتاب کو پڑھیں گے تو ہم اس میں جگہ بہ جگہ اس کے نمونے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان جگہوں پر انشاءاللہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو موطا کے اندر اس طریقے سے ہم نے کیا سمجھا کہ موطا یہ ایک حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث اور فقہ دونوں کا اشتراک اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور دونوں اس کے اندر خلط ملط ہیں، دونوں اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے محدثین کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ایک طریقے سے کہہ لیں کہ الگ ہٹ کر کے انہوں نے عمل اہل مدینہ کو بھی ذکر کیا ہے اپنے موطا کے اندر. اچھا، یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ مشہور محدث گزرے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب تھے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اسی لیے خود امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں جو سب سے اعلیٰ سند مانی جاتی ہے، ثلاثیات البخاری، آپ جانتے ہیں ثلاثیات البخاری کے نام سے وہ اسناد معروف ہیں، جس میں صرف 3 واسطے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں موجود ہیں. اور جو سب سے اصح الطریق جس کو کہا گیا ہے، آپ مصطلح الحدیث کے اندر بھی اس چیز کو پڑھیں گے کہ یہ صرف 3 طریق سے جو سب سے صحیح طریق جو مروی ہے حدیثوں کا، اس میں امام مالک کا نام آتا ہے. مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، اور نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں. یعنی براہ راست صحابی میں اور امام مالک کے درمیان صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع کا واسطہ ہے. تو یہ اعلیٰ اسناد میں مانا گیا ہے اور صحیح ترین اسناد میں سے مانا گیا ہے. امام بخاری نے بھی اس سند پہ حد سے زیادہ اعتماد کیا ہے، اور اس طریق سے انہوں نے بہت ساری روایات کو ذکر کیا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کی وہ اصح الاسانید جو ہے وہ آپ موطا کے اندر پائیں گے. موطا کے اندر احادیث کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بلاغات کا استعمال کیا ہے. یہ بھی امام مالک کی خصوصیات میں سے ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. بلاغات امام مالک مشہور ہے. مثلا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلاغانا کذا و کذا، ہمیں پہنچی ہے کسی مسئلے میں فلاں فلاں بات. تو اب یہ پہنچی ہے کہہ کر کے جب وہ ذکر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں سند انہوں نے ذکر نہیں کی کہ وہ بات کیسے پہنچی ہے اور پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اس کا طریق کیا ہے. سند اگر موجود ہو تو پتہ چل جائے کہ وہ جو آپ تک بات پہنچی ہے وہ صحیح سند سے ہے یا ضعیف سند سے ہے. اسی طریقے سے امام بخاری کے ہاں معلقات کا بھی معاملہ ہے، تعلیق. تو امام مالک کے ہاں یہ جو بلاغات ہیں یا تعلیقاً روایات کا ذکر ملتا ہے، ان تمام کو موطا کے بعد آنے والے شارحین نے، جن میں سر فہرست امام ابن عبد البر المالکی الاندلسی رحمہ اللہ ہیں، ان کا بھی نام لکھ لیں. اس کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا موطا کی اہم شروح کون کون سی ہیں اور ان شروح کی خاص باتیں کیا کیا ہیں، اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے موطا کی 2 شرحیں لکھی ہیں. ایک کا نام رکھا ہے تمہید اور دوسری کا نام رکھا ہے الاستذکار. الاستذکار، التمہید اور الاستذکار. التمہید کے اندر انہوں نے اسناد پر زیادہ توجہ دی ہے، اور الاستذکار کے اندر فقہی جانب پر انہوں کی توجہ زیادہ رہی ہے. تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے جتنی بھی روایتیں ذکر کی ہیں بلاغنا کہہ کر کے یا تعلیقاً، ان تمام کی سند کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی روشنی میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام مالک نے جتنی بھی روایتیں ذکر کی ہیں وہ سند نہ ہونے کے باوجود جب ان کی سند ڈھونڈی گئی
تو وہ سندیں صحیح نکلی، وہ سندیں صحیح نکلی. اس کی میں انشاءاللہ وہ تعداد بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بلاغات کی تعداد کتنی ہے، مرفوع روایات کی تعداد کتنی ہے. اور پھر اس کے بعد امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو اخیر میں بتایا کہ وہ سب کی سب تلاشنے کے بعد اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ وہ سب صحیح اسناد سے ثابت ہیں. چند معدود چند روایات ہیں جو جن کے بارے میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ضعف کے دائرے میں آتی ہیں، ورنہ امام مالک کی ذکر کردہ تقریباً ساری کی ساری روایات وہ دیگر مصنفین کے یہاں یا دیگر کتابوں کے اندر وہ صحیح اسناد سے مروی ہیں. اس طرح سے اگر دیکھا جائے، عبد الواجد بھی اب آ گئے، اجازت طلب کر رہے ہیں اتنا درس گزرنے کے بعد. چلیے ٹھیک ہے، یہ درس ریکارڈ رہے گا انشاءاللہ، وہ استفادہ کر سکتا ہے پورے طور پر، بتا دیجیے گا اس کو آپ بھی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ موطا کے اندر جتنی بھی روایتیں ذکر کی گئی ہیں تقریباً سب کی سب صحیح ہیں، معدود چند روایات کو چھوڑ کر کے. اچھا، اور اسی وجہ سے ائمہ کرام کے درمیان بڑا اختلاف رہا ہے. قدیم زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو موطا پر توجہ دینے والے علماء کرام ہیں، موطا کو جنہوں نے اپنا حفظ جان بنایا، ان لوگوں نے موطا کو حدیث کی تمام کتابوں پر علی الاطلاق فوقیت دے دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ سب سے فائق بتایا امام مالک کی موطا کو. لیکن راجح قول یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا حقیقت میں نمبر 1 پر تھی، بالکل فرسٹ پوزیشن پر باقی تھی جب تک امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کی کتابیں نہیں آ گئیں. اور ظاہر سی بات ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک کے بعد آئے تو انہوں نے مزید چھان پھٹک کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ ان کے شاگردوں کے درجے میں آتے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد کے درجے میں آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے مزید تفتیش کے بعد اس کے اندر مزید جو ہے اصح ترین روایات کو ذکر کرنے کا اہتمام کیا، اور پھر امت نے جو ہے شرف قبول بخشا. اس وجہ سے امام بخاری اور مسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی دو رائے کے، امام مالک کی موطا کا درجہ حدیث کی کتابوں میں سر فہرست ہے. البتہ بخاری مسلم کے لکھے جانے کے بعد پھر بخاری اور مسلم کا درجہ ان سے بڑھ گیا. یہ مختصراً موطا کا مقام اور مرتبہ ہے. انشاءاللہ آج پہلا درس ہے تمہیدی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ بوجھل کروں آپ کو، اس لیے میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ موطا کے تعلق سے مزید تفاصیل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اور اس میں انشاءاللہ جو امام مالک کی موطا کے اندر روایات کی تعداد کتنی ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اس میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کتنے بلاغات کی اسناد کو صحیح پایا، اور کتنی دو چار جو ضعیف ہیں وہ کون کیسے کتنی تعداد ہے ان کی تفاصیل انشاءاللہ ذکر کروں گا. امام مالک کا مقام و مرتبہ، مختصر ان کی سیرت و سوانح، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر یہ سب باتیں درس میں نہ کہہ سکا تو انشاءاللہ اس کو نوٹس کی شکل میں یا تحریری شکل میں انشاءاللہ وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا. عربی زبان میں البتہ رہے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں، اور آپ لوگوں کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز اردو میں دی جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ درس بھی عربی زبان میں ہو، لیکن بہرحال یہ چیز پچھلے سالوں میں کوشش کے بعد کامیاب نہیں ہو سکی. افہام و تفہیم کے اندر پریشانی آتی ہے، طلبہ سمجھ نہیں پاتے صحیح طریقے سے، تو اس لیے جو ہے درس اردو میں ہوتا ہے، لیکن وہ جو دیا جائے گا وہ عربی میں رہے گا. اور اس میں سے اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ استفسار کر سکتے ہیں. اس لیے میں درس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اب تقریباً 6 منٹ، 6.25 منٹ باقی ہیں. یہ میں کھلے سوال جواب کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ لوگوں کو درس سے متعلق اگر کوئی چیز واضح سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک ایک کر کے استفسار کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، وہ بتائے تھے جو تمہید جو بتائے تھے اس کے تعلق میں صرف اسناد کا ذکر کیا گیا ہے. اسناد کیا ہوا ہے؟
तमहीद का नहीं बताया, तमहीद वो जो बताए थे इस्तेमाल किया बलागत। नेमतुल्लाह तुम्हारी आवाज कट रही है, तमहीद में क्या हुआ है? तमहीद का मतलब क्या है? इस्नाद को जो जिक्र किया गया है उसको कहते हैं अच्छा, अत-तमहीद, अत-तमहीद किताब का नाम है, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह की किताब का नाम है अत-तमहीद। और इंशाल्लाह अगले दरसों में मैं दिखाऊंगा वो सब किताबें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। दूसरी किताब का नाम क्या है शेख? अल इस्तिज़कार, अल इस्तिज़कार, ठीक है अल शुक्रिया इस्तिज़कार, जिक्र से जी। इस्तिज़कार। जो फिक्र पर लिखी गई है, फिक्र पर ध्यान दीजिए। हाँ, फिक़ही जानिब पर तवज्जो जिसके अंदर ज्यादा है। और भी बहुत सारी शरह हैं, उसको भी इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा, या कम से कम जो लिख करके इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा नोट्स, उसके अंदर ये चीज रहेगी। आज के दर्स से मुताल्लिक और कोई चीज जो गैर वाज़ेह रही हो या समझ में ना आई हो? अब्दुल वाजिद तुम बाद में आए हो, आज का दर्स इंशाल्लाह जो भी दिया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है और वो ग्रुप पे डाल दिया जाएगा इंशाल्लाह, वहां से आप लोग इस्तिफादा कर सकते हो। जो लोग बाद में आए हैं वो इस्तिफादा कर सकते हैं। और आज पहला दिन था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मतलब आगे पीछे हो गया मामला। कल से आप लोग वक्त पर मौजूद रहिएगा ताकि 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर अपना दर्स शुरू किया जा सके। और इसमें आप ही का ग्रुप फायदा में है, अभी तक ऐड अगर नहीं वक्त हुआ पर है। दर्स शुरू होगा तो आखिर में सवाल जवाब का मौका आपको दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। शेख हम लोग अभी ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, तो फिर कैसे मिलेगा? अब जो लोग ऐड नहीं हो सके हैं उनके बारे में आज मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह कल तक वो लोग ऐड हो जाएंगे। और जो लोग नहीं ऐड हो सके हैं वो लोग भी कम से कम रिकॉर्डेड जो दर्स है वो तो सुन ही सकते हैं ना। शेख बहुत देर के ऐड बाद अभी तक नहीं किया गया है शेख, हम लोग फार्म जमा कर काम दिए ही हैं। नहीं कर रहा था, नेट ही नहीं काम कर रहा था। उसके बाद दूसरे से सीखा, उसके बाद आवाज आ रही। चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है, आगे पीछे हो जाता है मसला। वैसे भी बारिश हो रही है, इतनी लाइट भी नहीं है शेख, क्या दिक्कत तो होती है शेख। देखें ब्रादरान, दिक्कतें तो आएंगी, इसलिए कि ये तरीका ही इस तरीके का ये है ही ऐसा तरीका कि जिसमें परेशानी आए। लेकिन इंशाल्लाह मेरे दर्स के ताल्लुक से मैं कोशिश करूंगा कि अपना हर दर्स रिकॉर्ड करूं। जी तो शेख। अगर कोई शख्स ऑनलाइन ना आ सके तो गैर हाजिरी तो उसकी जरूर हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह वो दर्स से इस्तेफादा कर सकता है। ये मेरी आखिरी में कोशिश जोड़ी जाएगी रहेगी क्या से? इंशाल्लाह। हाँ मुशाहिद, मोबाइल में फीचर्स हो गया था सर, तो इसीलिए दूसरे मोबाइल में कनेक्ट किए हैं। कौन इश्तियाक? कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि परेशानी आ रही है, तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह जितना दर्स सुना है आपने वो बेहतर है, और जो नहीं सुन सके हैं वो रिकॉर्डेड इंशाल्लाह आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। जी शेख इंशाल्लाह। कोई और सवाल? अभी तो पूरा दर्स नहीं से मुताल्लिक कोई सवाल? मेरा सवाल है। हाँ अनीस, अब्दुल वहीद, जी शेख कोई सवाल नहीं है मेरा, सब सही है शेख। वाज़ेह है पूरी चीजें इंशाल्लाह? जी मेरे लिए तो वाज़ेह है शेख है। आज पहला दिन है, तस्वीर इसलिए में कुछ ज्यादा है लोड ना प्रॉब्लम पड़े से तो बेहतर है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे मेरा एक सवाल है कि हाँ बोले बोले। तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मुत्ता इब्न मालिक फकीह भी हैं और फिर मुहद्दिस भी हैं, तो इनका मकाम बुखारी मुस्लिम से ज़्यादा है या कम? देखो, कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं है। कंपैरिजन करना इस एतबार से मुनासिब नहीं है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इनकी शोहरत मुहद्दिस होने के एतबार से फ़कीह हैं ये भी, लेकिन जो फ़क़हाए मतबूईन में से हैं जी उसमें इमाम मालिक का नाम आता है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह फ़क़ीह के एतबार से ज़्यादा मशहूर हैं, मुहद्दिस के एतबार से उनकी शोहरत कम है। जबकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की मुहद्दिस के एतबार से शोहरत ज़्यादा है, फ़क़ीह के एतबार से शोहरत कम है। इस तरीके से बात को समझा जा सकता है। कौन ज़्यादा बड़े आलिम थे, ये सब बातें मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है।
جی شکریہ جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے مشائخ، تو اب یہ اپنے آپ کٹ جائے گا، تو انشاءاللہ یہ درس بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو پھر کل انشاءاللہ ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی جمعرات کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک ٹھیک ہے اللہم انشاءاللہ. وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب جی الیک. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وعلیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ السلام تعالیٰ علیکم السلام بھائی.